बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर। और सामने इकराम, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर मुनीब बख्श मालिक और कामरान तारिक। सामने इकराम, वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे तहकीकाती काम में स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में या दुनिया भर में क्या उभरते हुए मौके हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि वो स्टूडेंट्स जो मुहक्किक बनना चाहते हैं यानी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो वो किस तरह से इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सारी दुनिया की, तो हम कहते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अगर किसी ने हायर एजुकेशन के लिए यानी कि मास्टर्स की डिग्री के लिए, एमफिल की डिग्री के लिए, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए बाहर जाना है तो वो किस तरह से आगे एक्सेल कर सकता है। तो आज का प्रोग्राम खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में ही रह के हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं। और आज हम खुसूसी गुफ्तगू इसी पे कर रहे हैं कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट इन रिसर्च वर्क। तो आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने का फ़ायदा आपको क्या होगा, और रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है, और रिसर्च होने से आपकी जो अपनी तवानाइयाँ हैं वो कितनी बेहतर होती हैं, और ख़ास तौर पर जो आप का सेल्फ पॉलिश है वो कैसे हो सकती है। हम खुसूसन इस पे गुफ्तगू करेंगे। और आज हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हमीदा अख्तर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। और आज खुसूसी गुफ्तगू इनसे हमारी होगी। और आपको हम बताते चलते हैं कि जो इस वक्त दुनिया में ट्रेंड्स हैं, ये कहा जाता है कि तालीमी मेयार में शायद हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, लेकिन दुनिया कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। और ख़ास तौर पर हमारा जो एक रिसर्च का सारे का सारा सिस्टम है उससे भी इस्तेफादा करते हैं। तो ये नहीं कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन ये है कि हमें अब दुनिया से कम्पीट करने के लिए जो जदीद ट्रेंड्स हैं, रुझानात हैं, वो पाकिस्तान में लॉन्च करने होंगे। उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम ना सिर्फ अच्छे रिसर्चर्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे मुहक्किक यहाँ पर पैदा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम दुनिया भर में भी अपना लोहा मनवाएंगे। हमने दीगर फील्ड्स में जैसे आईटी की फील्ड है, फिर इसके अलावा इंजीनियरिंग की फील्ड है, फिर अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर है, तो हमने तमाम शोबाजात में जिस तरह से पाकिस्तान का लोहा मनवाया है, तो इंशाल्लाह रिसर्च वर्क में भी मनवाएंगे। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़ी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमारे यहाँ से पॉलिश होकर स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, जो कि अभी भी गए हैं, कई दुनिया के ममालिक में हमारे यहाँ से टीचर्स सर्व कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में, बड़े बड़े ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करते हुए हम जदीद रुझानात की तरफ आगे कैसे बढ़ते हैं, इन तमाम बातों पर हम इन तमाम पहलुओं को हम इंशाल्लाह उजागर करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बात की जाती है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रिसर्च होती क्या है। तो सामने इकराम, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हमीदा अख्तर ने, जो कि बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक है। और हम इनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे जो सामीन हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बताएगा कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च वर्क होता क्या है। बेसिकली रिसर्च जो है किसी भी चीज़ को दोबारा से डिग करने का नाम है, दोबारा से सर्च करने का नाम है कि वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है फॉर योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि आपके कॉन्टेक्स्ट में वो सोल्यूशन, वो थ्योरी जो है या वो जो लिटरेचर है वो आपको कैसे आपके कॉन्टेक्स्ट में हेल्पफुल हो सकता है। सही। तो हम आज बात कर रहे हैं चूँकि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मौके मौजूद हैं, वो बेशक पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में हो। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारा जो पाकिस्तान में रिसर्च वर्क है उसकी क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि कितना अच्छा है, मज़ीद उसे किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, और दुनिया में हम कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। जी, टैलेंट का अगर हम बात करें, रिसर्च में भी पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं है। अभी अगर आप लेटेस्ट फिगर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रैंकिंग दी थी इंटरनेशनल रिसर्चर्स की, तो टॉप 5% जो रिसर्च
ریسرچرز ہیں ان میں سے ٹاپ 2% ریسرچرز پاکستان میں جو ہیں ان میں سے 5 ریسرچرز آر فرام اسلامک یونیورسٹی, اور اس میں اکنامکس 4 پروفیسرز جو ہیں دے آر فرام دی فیلڈ آف میتھمیٹکس اینڈ 1 از فرام دی فیلڈ آف اکنامکس. ڈاکٹر عبدالرشید, ہی از ون آف مائی ٹیچر, ہی واز مائی ٹیچر ان ماسٹرس. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اس کے علاوہ پھر جب میں نے اپنا PhD چائنا سے کیا تو وہاں پہ بھی دے ور سیئنگ کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریسرچ جو ہے اس کا گراف سب سے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دے آر پبلشنگ ریسرچ پیپرز ان ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلس, اور ان کی ریسرچ کی کوالٹی بہت زبردست ہے. اور یونیورسٹیز میں جیسے فزکس ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے پاکستانی اسٹوڈنٹس, دے ور وننگ گولڈ میڈلس اینڈ دے ور وننگ ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈس. اور میرا تعلق فائنینس کی فیلڈ سے تھا, اینڈ آلسو آئی ون ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ فرام چائنا میں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ور اباؤٹ 4 lakhs ایٹ دیٹ ٹائم, اور ان سب میں سے آپ کا اپنی فیلڈ میں سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں سے ایکسلنٹ ریسرچر ایوارڈ جو ہے اس کے لیے سلیکٹ ہونا, دیٹ مینس کہ پاکستان کی اسٹوڈنٹس کی یا ریسرچ اسکالرس کی جو ریسرچ ہے اس کی آؤٹ پٹ بہت شاندار ہے. دیٹس وائی دے آر کمپیٹنگ ایٹ انٹرنیشنل لیولس. صحیح. اور اگر میں جاننا چاہوں اسلامک یونیورسٹی میں تو یہاں سے دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہمارے اسلامی ممالک سے بھی آتے ہیں, اس کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی آتے ہیں, تو وہ کتنا یہاں سے سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں, یہاں سے کیا کچھ سیکھ کے جاتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ There are a lot of students from 56 countries in Islamic University, اور اس میں چائنیز اسٹوڈنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہے, چائنیز مسلم اسٹوڈنٹس, اور ان کا بیسیکلی دے کم فار اسٹڈیئنگ انگلش اینڈ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز. تو اس کے لیے بیکاز ان کو چائنیز کے علاوہ کوئی اور لینگویج آتی نہیں, پہلے وہ چائنیز سیکھتے, یہاں آ کے عربک سیکھتے ہیں یا پھر انگلش سیکھتے ہیں, اور پھر وہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہر سال جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا اتنی زیادہ تعداد میں انٹیک کا آنا یہ شو کرتا ہے کہ دے آر سیٹسفائڈ ود اسلامک یونیورسٹی. اور اس میں بھی اگر آپ ورلڈ رینکنگ میں دیکھیں, اس وقت QEC ورلڈ رینکنگ جو ہے جو یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہے, اس میں اسلامک یونیورسٹی ینگ یونیورسٹیز میں ٹاپ 200 میں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اوور آل یونیورسٹیز میں اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ 300 کے رینکنگ میں ہے. تو ریسرچ کے حوالے سے بھی ہمارے ٹیچرس کی اگر آپ سائٹیشنز دیکھ لیں, ان کے ریسرچ پبلیکیشنز کو جو لوگ سائٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. کل ہی میں نے دیکھا ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر تسنیم فاطمہ, ان کی ریسرچ کی پیپرز کی سائٹیشنز 1000 کا فگر اچیو کر چکی ہیں. تو اور اگر سائنسز میں دیکھیں تو ہمارے ٹیچرس کا 300 امپیکٹ فیکٹر بھی ہے, 30 امپیکٹ فیکٹر, بہت ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں وہ پیپر پبلش کر رہا ہے. سو یہ بہت اچھی بات ٹرولی اٹس یونیورسٹی آف انٹرنیشنل اسٹیچر. صحیح, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی بتائی ہے. بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ بات کر رہے تھے کہ شاید ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور شاید ہماری یونیورسٹیز میں وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو کہ دنیا کی یونیورسٹیز میں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں موجود ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پر اب اتنا زبردست قسم کا تحقیقاتی کام ہو رہا ہے, ریسرچ ورک ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. تو ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اسلامک یونیورسٹی کے علاوہ بھی پاکستان میں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, لائک اگر ہم نسٹ کی ایگزامپل لے لیں, نسٹ کافی عرصے سے ٹاپ 250 ٹاپ 500 میں تھی اور اب ٹاپ 250 میں آ رہی ہے, اور ان کا ریسرچ آؤٹ پٹ بھی بہت شاندار ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ریسرچ لیبز ہیں یا پھر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ جو لیبس ہیں وہ بھی, اور ان کی جو کولیبریشنز ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ اور MOUs وغیرہ جو انہوں نے سائن کیے ہیں. ایون اسلامک یونیورسٹیز نے بھی چائنیز یونیورسٹیز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ فار ریسرچ کولیبریشنز جو ہیں وہ سائن کیے ہیں, لائک شنجن یونیورسٹی کے ساتھ. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ریسرچ کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیلپ فل ہے. صحیح, آپ نے کولیبوریشن کی بات کی, تو ایک کولیبوریشن کے بارے میں بتائیے گا ہمارے سامعین کو کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کولیبوریٹ کرتے ہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ تو جو ان کے ریسورسز ہیں وہ ہم اپنے ریسورسز ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ریسورسز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم چائنا کی ایگزامپل لیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ اکوپمنٹ, لیبس کے اندر اکوپمنٹ اور مٹیریلس جو ہیں, جیسے مٹیریل سائنسز ہیں اس میں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس بہت میٹر کرتے ہیں, کیمیکلس.
تو وہ مٹیریلز چائنا میں اویلیبل ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, وہ اکوپمنٹ یہاں پہ لیبز میں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو اگر یونیورسٹیز ان کے ساتھ MOUs سائن کرتی ہیں, کولیبوریٹ کرتی ہیں, تو ہم ان کے ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ایکسچینج پروگرامس کر سکتے ہیں, 6 months کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں چلے جائیں, ان کے یہاں پہ آ جائیں, تو ہم ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں اور وہاں ان کے ریسورسز یوز کرتے ہوئے زیادہ بہتر ریسرچ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. صحیح. اور جو اسٹوڈنٹس اس طرح ایکسچینج پروگرام میں وہاں جاتے ہیں یا وہاں سے یہاں آتے ہیں, یا فیکلٹی ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے. اچھا, فیکلٹی ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے, تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ آنے والے اسٹوڈنٹس آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا؟ اسٹوڈنٹس کا جو وہاں پہ اسکالرشپ پہ بھی اسٹوڈنٹس تھے, ان کا بھی فیڈ بیک بہت اچھا تھا کہ ایسی فیسلٹیز پاکستان میں ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے. اور وہ اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے وہاں پہ اویلیبل ہیں اور یہاں پہ نہیں ہے. لائک اگر منرلز اور ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں تو وہ ایک نیچرل ابنڈنس ہے وہاں پہ, اور وہ پاکستان میں نیچرلی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر ان ایلیمنٹس پہ ریسرچ کریں گے تو ہم کوئی فروٹفل ریسرچ نہیں پروڈیوس کر سکتے, بیکاز وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو اگر اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیمیکلس خود سے یہاں پہ لے کے بھی نہیں آ سکتے اپنے ساتھ. اگر ان کو لانے ہیں لائک سیمپلس وغیرہ, میری ایک سینئر تھی فزکس میں اور یہاں کے انہوں نے نسٹ میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا, تو ان کا گولڈ میڈل بھی تھا اور انہوں نے بہت اچھے کوئی 18 کے قریب ریسرچ پیپرز پبلش کیے ڈیورنگ ہر PhD. تو انہوں نے جو ڈفرنٹ طرح کے کیمیکلز وغیرہ بنائے, شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو برنگ ٹو پاکستان, تو انہوں نے پاکستان ایمبیسی کے تھرو وہ ایک کارٹن جو ہے وہ وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کرایا تاکہ وہ یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نالج دے سکیں. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر ہمارے اسی طرح کے ایکسچینج پروگرامس ہم بناتے ہیں, لائک جیسے CPEC کنسورشیم آف یونیورسٹیز ہے, تو وہ ان کنسورشیمس کے تھرو کانفرنسز اور ریسرچ ورکشاپس اور ریسرچ سیمینارز کرا سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کی پروڈکٹس جو ہیں یا جو مٹیریلس ہیں جو کہ ہم ویسے اسٹوڈنٹس یہاں پہ لے کے نہیں آ سکتے یا وہ ایکسچینج نہیں ہو سکتے, وہ گورنمنٹ کے تھرو, گورنمنٹ کے اداروں کے تھرو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ بتائیے گا, کیا جو ریسرچ ہے وہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آگے ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اگر اسٹوڈنٹس وہاں پہ ریسرچ کر رہے تھے رینیویبل انرجی ریسورسز پہ یا ڈفرینٹ چیپ سورسز آف ان ایکسپینسو سورسز آف انرجی, تو اس کے لیے سوسائٹی کو بھی تو فائدہ ہے. لائک اب اگر آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز دیکھیں, اتنی ہیوج اس کا امپیکٹ ہے ہماری انڈسٹریز کے اوپر کہ اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے. تو اگر ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز مل جاتے ہیں جو کہ جیسے کاربن ڈفرینٹ گیسز کی وجہ سے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, یا ونڈ انرجی ہے یا پھر واٹر ہائیڈرو انرجی ہے, تو یہ سارے سورسز جو ہیں آلٹرنیٹ سورسز چیپ بھی ہیں اور اس سے سوسائٹی کو اور اکانومی کو بھی اور انڈسٹری کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ریسرچ کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ, اکیڈیمیا کا انڈسٹریز کے ساتھ ایک لنکیج کریٹ ہو, اور انڈسٹری کو جو چیز چاہیے یا سوسائٹی کو, اکانومی کو جو چیز چاہیے وہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں, تو اس سے ایک پوری نیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہماری اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے, تو کون کون سے اسٹوڈنٹس کس فیلڈ میں پاکستان میں بہتر طریقے سے ریسرچ کر سکتے ہیں؟ لائک کاربن ایمیشنز, جیسے انوائرمنٹ کو آج کل بہت زیادہ خطرہ ہے کاربن ایمیشنز سے, تو انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایلیمنیٹ ایسی مشینز بنائی جائیں جن میں کاربن ایمیشنز کم ہوں, کلوروفلور کاربنز جو ہیں وہ کم ایمٹ کر رہی ہوں, اوزون لیئر کو ڈپلیٹ نہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کا انوائرمنٹ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ہیلتھ کو نقصان ہوتا ہے, اور ہیلتھ کی وجہ سے اوور آل پروڈکشن جو ہے انڈسٹریز میں, ظاہر ہے اگر لوگ بیمار ہیں, جیسے کووڈ میں سب نے دیکھا کہ 2 سال میں جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ بہت اس کا ڈاؤن فال آیا بیکاز لوگوں کی ہیلتھ کی وجہ سے. تو اگر آپ انوائرمنٹ کو, انرجی سیکٹر میں کام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ میڈیسن میں کام ہو سکتا ہے, جیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس نے بہت گرو کیا ان 2 سالوں میں. تو اٹ ڈپینڈس کہ ہماری نیڈس کیا ہیں اور گلوبل نیڈس کیا ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام فیلڈس میں ہم جو ہے وہ ریسرچ
کو فروغ دے سکتے ہیں. ہم ریسرچ کو فروغ دے سکتے ہیں. اور سامعین کرام جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, آپ کو بتایا چلیں کہ ہمیں ڈاکٹر حمیدہ اختر نے جوائن کیا ہوا ہے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں تحقیق کے حوالے سے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ریسرچ ورک میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا کیا مواقع ہیں, ابھرتے ہوئے کیا کیا مواقع ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں, پاکستان میں کیا کیا مواقع ہیں, اور اس کے علاوہ ہم دنیا بھر میں سٹینڈ کہاں پر کرتے ہیں. ہمارا جو اس وقت ریسرچ ورک ہے, جو ہماری تحقیق ہے, وہ دنیا میں مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. ان تمام سوالات کے ہم آپ کو جوابات دے رہے ہیں. آپ بتائیے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی جو آگے ہائر اسٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو پاکستان میں یا دنیا بھر میں وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے, اسکالرشپ ہیں نہیں ہیں, اور اسکالرشپ حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جی, دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. اگر آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بھی بہت سارے اسکالرشپس دے رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے. چائنا ہے, امریکہ ہے, اس میں یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, اور بہت سے کنٹریز ہیں جن کے لیے, جرمنی ہے, فرانس ہے. اور اگر آپ ان کنٹریز کے اپنے انسٹیٹیوشنس کو بھی دیکھیں جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کی اسکالرشپ کونسلز ہیں, تو وہ لوگ بھی اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے کے لیے اسکالرشپس دے رہی ہیں. اور ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اسکالرشپس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جیسے کامن ویلتھ اسکالرشپس ہیں اور DAAD ڈیڈ اسکالرشپس ہیں, اور اس کے علاوہ جرمنی کے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ چائنیز اسکالرشپ کونسل بھی اسکالرشپس دیتی ہے, اور ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرامز ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز. اور اس کے علاوہ بہت سارے ریسرچ پروجیکٹس کی فنڈنگ بھی AGC بھی دیتی ہے, اور انٹرنیشنل ادارے بھی جو ہیں وہ ایراسمس منڈس جیسے اسکالرشپس ہیں وہ بھی ریسرچ پروجیکٹس کو فنڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایک ریسرچ پرپوزل بنا لیں. ٹھیک ہے, دے نیڈ جسٹ ریسرچ پرپوزل آف 5 pages, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کا سوسائٹل امپیکٹ کیا ہے, اور اس کا اکانومی کو کیا بینیفٹ ہے, اور اس کا اوور آل اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو کیا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس کی سوسائٹل امپلیکیشنز ہیں, اگر اس کی اکنامک بینیفٹس ہیں, تو اس پروجیکٹ کے یا اس ریسرچ پرپوزل کے اپروول کے چانسز یا اس کو فنڈ کرنے کے چانسز یا اس کے لیے اسکالرشپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی جیسے میں نے اپنا ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالرشپ بھی ون کیا فرام چائنیز اسکالرشپ کونسل, جو PhD کا اسکالرشپ تھا, دیٹ واز فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان. تو ان دونوں میں جو چیز میٹر کرتی ہے ریسرچ پرپوزل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کے ریسرچ پرپوزل کی کہ اکنامک بینیفٹس کیا ہیں, اس کے سوسائٹل امپیکٹ کیا ہے, اور اس کا ایجوکیشن کو کیا فائدہ ہے, تو اس طرح سے, اور انڈسٹری کو کیا فائدہ ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس کو فوکس کریں. پلس یہ کہ آپ کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھیوریز جو ہیں جتنی بھی لٹریچر میں ہم پڑھتے ہیں ان کا پاکستانی پرسپیکٹو میں ان کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے, یا اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں پاکستانی پرسپیکٹو میں, ویدر دوز تھیوریز آر کین بی اپلائیڈ ان پاکستانی سچویشن اور پاکستانی کلچر اور ناٹ. تو اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں نہ صرف آپ کو انٹرنیشنل اسکالرشپس لینے میں ون کرتی ہیں, بلکہ آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز میں بھی انہی چیزوں کا رول ہوتا ہے کہ انہیں ریسرچ پیپرز کو ان کے پبلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جن کی امپلیکیشنز پالیسی امپلیکیشنز ہیں یا پھر سوسائٹل امپلیکیشنز. صحیح. اور آپ نے چونکہ ریسرچ ورک کی بات کی ہے تو یہ بتائیں کہ ایک اچھا ریسرچ ورکر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ریسرچر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز ہیں. AGC نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے, جیسے سائنس ڈائریکٹ ہے, ایمرلڈ انسائٹ ہے, اس کے علاوہ ایبسکو ہوسٹ ہے, اس کے علاوہ جے اسٹور وغیرہ ہے. آپ ٹاپ ٹیئر جرنلس کی فیوچر ریسرچ ڈائریکشنز دیکھیں. ٹاپ ٹیئر جرنلس جو ہیں وہ ان ڈیٹا بیسز پہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں, اور ان کی کال فار پیپرز کیا ہیں, ان کے کانفرنسز جو آ رہی ہیں ان میں کیا تھیمز ہیں. تو وہ لیٹسٹ جو تھیمز ہیں ان کو اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں, ان سے ریلیونٹ کوئی پرپوزل بناتے ہیں اور یا ریسرچ پیپر جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, تو اس کی پبلیکیشن کے چانسز ہائی, امپیکٹ فیکٹر میں پبلش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. صحیح. اور یہ ایک ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں, تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں, لیکن ہمارے تھیسس کو اس طرح سے ایکنالجمنٹ نہیں ملتی جس طرح سے ملنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس کے تھیسس کو ایکنالجمنٹ کیوں نہیں ملتی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسٹوڈنٹس کے تھیسس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی, بلکہ وہاں پہ تو چائنا میں تو اس طرح سے تھا کہ بیسٹ تھیسز ایوارڈ بھی ہوتا تھا, جیسے بیسٹ ریسرچر ایوارڈ ہے اس طرح سے بیسٹ تھیسز ایوارڈ بھی ہوتا تھا. آئی تھنک پاکستان میں بھی اس طرح سے ہونا چاہیے. پلس
پلس پی ایچ ڈی ہولڈرس کے لیے بھی ان کے درمیان بھی کمپٹیشن ہیلتھی کمپٹیشن کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی یہاں پہ اسی طرح سے ایوارڈز اور گولڈ میڈلز وغیرہ دیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہوتے، بیکاز پی ایچ ڈی اس تعداد میں پروڈیوس نہیں ہو رہے پاکستان میں. تو اگر ہم بھی اسی طرح سے انکریج کریں یوتھ کو تو وہ بھی کوالٹی ریسرچ پروڈیوس کر سکتے. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں، جو کہ ہم خصوصی بات کریں کہ مواقع کے حوالے سے، تو کون سے ایسے ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں یا ابھرتے ہوئے مواقع ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے؟ جیسے ابھی پاکستان جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ نالج کوریڈور کی بات کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ اکنامک کوریڈور کی بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریسرچ کولیبوریشنز یا ریسرچ اسکالرشپ پروگرامز جو ہیں وہ AGC آفر کر رہا ہے. منسٹری آف ایجوکیشن آفر کر رہا ہے جاپان کے لیے اسکالرشپس. تو ان ساری اپرچونیٹیز کو ہارنیس کر سکتی ہے یوتھ ہماری. صحیح. ان تمام اپرچونیٹیز کو، اور خاص طور پہ جو ریسرچرز ہیں جو ہمارے سامنے سن رہے ہیں اسپیشلی ان کے لیے بھی یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ پہلے اس ملک کے بارے میں تھوڑی سی لازمی اسٹڈی کریں. اگر ہم جاپان کی بات کریں تو وہاں پر ڈیزاسٹرز بہت زیادہ ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ڈیزاسٹرز پہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جاپان کا رخ کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہے. اور دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیز بھی ہیں، لائک اسپیشلی جہاں پہ میرین انڈسٹری ہے یا اوشن کے قریب جو سٹیز ہیں وہاں پہ میرین یونیورسٹیز ہیں، اوشن اینڈ ریورز یونیورسٹی آف چائنا اس طرح سے. پھر ٹرانسپورٹ یونیورسٹی آف چائنا لائک شانگھائی جاؤتونگ یونیورسٹی اینڈ بیجنگ جاؤتونگ یونیورسٹی. جاؤتونگ مینس ٹرانسپورٹ. تو یہ جتنا بھی ان کا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے، یو ایس سے بھی بہتر ہے، ورلڈ کلاس اور فاسٹ ٹرینس کا. یہ سب اسٹوڈنٹس کی ریسرچ ہے. میں نے وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک ہمارا فیلڈ ٹرپ تھا جو کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ اسٹوڈنٹس کی ریسرچ تھی بیجنگ جاؤتونگ یونیورسٹی کی. اور اس میں انہوں نے انمینڈ وہیکلز، یعنی وہ گاڑیاں جو کہ انسانوں کے بغیر، ڈرائیور کے بغیر چلیں گی، جسٹ لائک گوگل نیویگیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ اس میں ڈیسٹینیشن دے دیں اور آپ کو ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی خود آپ کو وہاں تک لے جائے گی. تو انمینڈ وہیکلز. اور پھر یہ جو فاسٹ ٹرینز ہیں جو کہ 300 کلومیٹرز کی پر آور کی رفتار سے چل رہی ہیں، یہ سب جو ہے ان کی یونیورسٹیز کی ریسرچ کنٹریبیوشنز ہے ٹورڈ سوسائٹی. تو اس طرح کی جو اس کے علاوہ پھر الیکٹریسٹی یونیورسٹی آف چائنا، اور اس کے علاوہ مطلب اس کے علاوہ کمیونیکیشن یونیورسٹی. تو اس طرح وہاں پہ اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ جو جس ریجن میں وہ یونیورسٹی ہے وہاں کی جو اسپیشلٹی ہے اس سے ریلیٹڈ اسپیسیفک فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ریسرچ یونیورسٹیز تھیں. اسی طرح سے اسپیشلائزڈ بینکس بھی تھے، کمیونیکیشن بینک آف چائنا، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن بینک آف چائنا. تو وہ بیسیکلی اس انڈسٹری کو فنڈ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ہم اسپیشلائزڈ بینکس اور اسپیشلائزڈ ریسرچ یونیورسٹیز بھی بنا سکتے ہیں ٹو پروموٹ ریسرچ کلچر ان پاکستان. آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی یونیورسٹیز بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے پہاڑی علاقوں سے لے کے ریگستانوں سے ہوتے ہوئے ہم سمندر تک بھی جاتے ہیں. تو ہر علاقے میں ہم اس سے ریلیونٹ ایک یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں. جیسے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پوری دنیا میں ہے، تو میجر ایکسپورٹس ہیں ہماری. تو ہماری ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں. تو اسی طرح سے باقی بھی جو ہمارے پلس پوائنٹس ہیں یا جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے ہم ریلیونٹ یونیورسٹیز، ریسرچ یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. جس طرح سے پاکستان میں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ لینگویجز کے حوالے سے بھی یونیورسٹیز یہاں پر قائم ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہمارے جو ماؤنٹینئر ہلی ایریاز ہیں یا جیسے ناردرن ایریاز ہیں تو وہاں پہ ہم ماؤنٹین یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ماؤنٹینس کے اوپر ریسرچ کرے، یہاں پہ کون سے منرلز اویلیبل ہیں. تو اسپیشلائزڈ فیلڈس میں، اسپیشلائزڈ ریجنز میں ہم یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. اور پھر اس ریسرچ کو فنڈ کرنے کے لیے یا اس انڈسٹری کو فنڈ کرنے کے لیے ہم اسپیشلائزڈ بینکس بنا سکتے ہیں. آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اور بالکل اس وقت اگر جو ہمیں حکام سن رہے ہیں اور اگر یہ ان تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ سجیشن لازمی نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر ہم
فیلڈ سے ریلیونٹ یونیورسٹی وہاں پر قائم کریں گے تو اس کا ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے, تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پہاڑوں میں الگ قسم کی معدنیات ہیں, ہمارے ریگستانوں میں الگ قسم کی معدنیات ہیں, اور پھر ہمارے سمندروں میں, ہمارے پانیوں میں الگ قسم کی معدنیات ہیں. تو ہر جگہ سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹیز یہاں پر بنی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ مائننگ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, مائننگ بن سکتی ہے بالکل, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہائی ٹیک یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہم کہیں نہ کہیں لیک ضرور کر رہے ہیں مائننگ میں, ہمیں اپنا ایک بہت بڑا پیسہ دنیا کے دیگر ممالک کو یا کمپنیز کو پے کر کے یہاں پر مائننگ ڈرلنگ کروانی پڑتی ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز ہوں گی تو ہم بہت زیادہ پیٹرولیم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پیٹرولیم یونیورسٹی بن سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ جب چائنا سے آئی ہیں تو آپ نے امپلیکیشنز کی بات کی کہ وہ اسٹوڈنٹ جب باہر جاتے ہیں سیکھ کے آتے ہیں تو سوسائٹل امپلیکیشنز اس کی کیا ہیں. تو آپ نے سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا جو آپ چائنا سے سیکھ کے آئی تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں, جیسے لوگوں کا بہت نیگیٹو ویوز تھے اباؤٹ سی پیک کہ چائنا جو ہے پاکستان کو پاکستان کے آکیوپائی کرنے جا رہا ہے, یا جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس طرح سے امپیکٹ ہوگا. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب کانٹیننٹ کے اوپر امپیکٹ تھا, اسی طرح سے چائنا کا پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دے آر اے فرینڈلی نیشن, اور وہ نہ صرف فرینڈلی, دے آر ناٹ اونلی فرینڈلی اباؤٹ پاکستان, وہ تمام دنیا کے بارے میں ان کے بہت پیسفل تھاٹس ہیں. اینڈ دے آر جسٹ ہیئر, نہ صرف سی پیک بلکہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو ان کا انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا, اور جس کی وجہ سے ان کا ٹینیور رینیو ہوا اور پھر اب لائف ٹائم پریزیڈنٹ ہے وہ, اس ویژن کی وجہ سے. وہ ویژن یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے ٹریڈ ریلیشن شپس مینٹین کرے یورپ تک تھرو روڈ, اور پاکستان کے سیز تک تھرو روڈ, جو کہ ایک کاسٹ افیکٹو سولوشن ہے. اگر وہ اوشن کے تھرو, سی روٹ کے تھرو جو ہے ٹریڈ کر رہا تھا تو اس کی کاسٹ زیادہ تھی. تو اس طرح سے اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کا بینیفٹ پاکستان کو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ پھر جو ان کے سوشل انفراسٹرکچر جو ہمارا وہ یونیورسٹیز, گوادر یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں, یا گوادر میں ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, یا پھر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جو سوشل امپیکٹس ہیں اس کے وہ, اور اس کے علاوہ پھر جو اکنامک امپیکٹس ہیں, اور جو اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہماری کولیبوریشنز ہو رہی ہیں, وہ سارے کے جو امپیکٹس ہیں وہ جب اس کو دیکھا جائے تو پاکستان بھی اس ٹریڈ روٹ سے بینیفٹ لے سکتا ہے. جو انفراسٹرکچر بنا ہے روڈ کا یا جو ریل کا نیٹ ورک بنے گا اس کو ہم بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ان کے اوبار کو ہم بھی جو ہے یورپ تک اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ, ہمارا جو کامیاب نوجوان پروگرام کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے چھوٹے انویسٹرز ہیں ای کامرس کے تھرو, آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یورپ تک, اور پھر گوادر کے تھرو گلف تک ہم لوگ جا سکتے ہیں. تو اس انفراسٹرکچر کا فائدہ پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو بیسٹ پاسبل وے میں یوٹیلائز کریں, اور انوویٹو پروڈکٹس جو ہیں اپنی یوتھ کو اس کی طرف لے کر آئیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو لونس دے رہی ہے, اس کے علاوہ مائکرو فائنینسنگ کر رہی ہے, اور یوتھ کو لونس دے رہی ہے اس کی, اور فیمیل انٹرپرینورس کو جو ہے وہ جو انکریج کرنے کے لیے 5 ملین تک کا لون دے رہی ہے. تو وہ سب لوگ جو ہیں یہ لوگ اس طرح فائنینسنگ کے تھرو آن لائن بزنس اسٹارٹ کر کے اس انفراسٹرکچر کا, اس اکنامک کوریڈور کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے اوور آل اکانومی کو فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اپرچونیٹیز جو ہیں چائنا ہمیں پاکستان کو دے رہا ہے, ایک بہت بڑی سرمایہ کاری. کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اسکالرشپس ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں, اور خاص طور پر کس طرح سے چائنا پاکستان کو ڈیولپ کر رہا ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کووڈ-19 کے دنوں میں بھی دیکھا کہ چائنا کی جو انڈسٹری تھی, جہاں پر ایک جگہ پہ اس کی ایک انڈسٹری کو سٹاپ لگا, لیکن دوسری جانب ایک نئی انڈسٹری نے وہاں پر جنم لیا. وہ انڈسٹری تھی فارماسیوٹیکلس کی, وہ انڈسٹری تھی ویکسینیشن کی, کٹس بنانے کی, ماسک بنانے کی, اور اس کے علاوہ جو میڈیکل اکوپمنٹس تھے وہ بنانے کی. تو ہم نے دیکھا کہ چائنا میں کم از کم سٹاپ نہیں لگ سکا. دنیا کے کئی ممالک جو تھے وہ کولیپس ہوتے ہوتے بچ گئے. بڑی بڑی معیشتیں جو تھیں وہ بالکل ڈاؤنس ہو گئیں, اور کئی بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں, ایون اگر میں بات کرنا چاہوں ایمریٹس کی, جسے کہا جاتا ہے ٹاپ 3 میں ہے دنیا کی فلائٹ آپریٹنگ سسٹم, لیکن انہوں نے بھی ڈاؤن سائزنگ کی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر بھی اتنا ایک بہت بڑا جرک ہونے لگا اکنامیکلی کہ انہیں ڈاؤن سائزنگ کرنا پڑی کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے.
میں ایڈ کرنا چاہوں گی سب سے زیادہ ایئر لائن انڈسٹری کو نقصان ہوا بیکاز انٹرنیشنل ٹریولز جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئے تھے, تو سب سے زیادہ ڈاؤن سائزنگ ایئر لائن انڈسٹری میں ہوئی. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب 2-3 ماہ پہلے چائنیز اکانومی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دا لارجسٹ اکانومی, اور ناؤ یو ایس از آن نمبر 2. اس کی ریزن یہ ہے کہ کووڈ-19 کو جس طرح سے انہوں نے کمبیٹ کیا, اس کے بعد ورلڈ کی تھرو جتنے بھی انویسٹرز تھے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ہیوج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چائنا میں آئی بیکاز انویسٹرز تھنک دیٹ چائنا از ناؤ دا سیف ہیون فار دیم. تو اس سے ان کی ایسٹ پرائسز انکریز ہوئیں. ایسٹ پرائسز انکریز ہونے سے ان کی اکانومی جو ہے ناؤ دے آر دا ریچسٹ اکانومی آف دا ورلڈ, اور ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز اے فرینڈلی نیشن. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی چائنا کی کووڈ کی چونکہ بات ہو رہی ہے, تو 100 دنوں کے اندر وہاں پر 1000 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو ایک جو میں کہوں گا ڈبل سٹوری بلڈنگ, ایک گھر, وہ بھی نہیں بنتا اتنے عرصے میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں چائنا کی اس ریسرچ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آیا وہ کس کوانٹٹی میں ایسا سیمنٹ یا اس کی ریت وہ استعمال کرتے ہیں, کنکریٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. سول انجینئرنگ میں جو ان کی مہارت ہے وہ کمال کی ہے. صحیح. آئی ہیو سین 90 اسٹوری بلڈنگس جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے ان کا, اور 80th فلور پہ لفٹ جو ہے ایلیویٹر جاتا ہے ود ان سیکنڈس. صحیح. تو اور وداؤٹ اینی, اور وہ جو ان کی فاسٹ ٹرینز ہیں جو کہ 300 km/h کی اسپیڈ سے چلتی ہیں, ان میں بھی اگر آپ کو کوئی جرک فیل نہیں ہوتا اور آپ بالکل اسموتھ ٹرین چل رہی ہوتی ہے. اور اب تو میگنیٹک ٹرینز بھی ان کی, مطلب اس سے بھی زیادہ, یہ 5 سال پہلے میں پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوں, اس کے بعد اور زیادہ لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں. اور آف کورس وہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی ٹرانسفر ہوگی. انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی اسکلز بھی لے کر آتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی بھی لے کر آتے ہیں. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر, مینیجریل ایکسپرٹیز, یہ سب چیزیں, اور پھر سوسائٹل امپیکٹس, وہ سب چیزیں اس چیز کا پارٹ ہوں. آپ نے بالکل درست بات کی. اور سوسائٹل امپیکٹ کی جیسے بات کری تھی ڈاکٹر صاحبہ, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے صاف پانی کی, وہ فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر ایجوکیشن میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں پاکستان میں, گوادر میں بنا بھی, اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی ٹیک یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ ہم چائنا کی تمام جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اور جیسے الٹرنیٹ انرجی سورسز جیسے کول پاور ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, کول پاور پلانٹس سندھ میں بن رہے ہیں. تو لیکن اس کا ایک جس طرح سے ہر چیز کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں تو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. جیسے چائنا میں انہوں نے دیکھا کہ اسٹیل انڈسٹری بیجنگ میں بہت زیادہ تھی, اور اتنی اس کی وجہ سے اتنی پولوشن تھی کہ ان کو اپنی اسٹیل انڈسٹری کو 6 ڈفرینٹ پروونسز میں اسپلٹ کرنا پڑا. لائک 6 انڈسٹریز اگر ہیں تو ہر ایک پروونس میں انہوں نے شفٹ کی, سو دیٹ بیجنگ سے پولوشن کا جو یہ امپیکٹ ہے وہ ختم کیا جا سکے. تو ہمارے کنٹری میں بھی اگر کول پاور پلانٹس بن رہے ہیں تو اس کا جو بعد میں انوائرمنٹ کو نقصان ہونا ہے, ان کاربن ایمیشنز کا, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور ریسرچرز کو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ایسی مشینز, اس طرح کی ٹیکنالوجی ان پلانٹس میں ہو جو کہ پولوشن کم سے کم کاز کرے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا پاکستانی اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو, جو کہ انہوں نے ایک یہ جو ہمارے اینٹیں بنانے والے بھٹے تھے ان میں اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو بہت کم نقصان ہو رہا ہے. صحیح. تو اس کے اوپر ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے 23 مارچ کو. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, اور ہم ان کی ایکسپرٹیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو انڈسٹری پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر, اس کو کیسے کم سے کم کیا جا سکے. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس کو سرکاری سطح پر بھی پالش کرنا چاہیے, اور ایون اگر کچھ اسپانسرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, وہ بھی انہیں اگر اسپانسر کرتی ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کمپنی ایک نئی پروڈکٹ کو پاکستان میں لانچ کر سکتی ہے اپنی اسپانسرشپ کے ذریعے. تو ایسا ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں, جب کوئی نئی انوینشن ہوتی ہے, انوویشن ہوتی ہے, اسے کمپنی اسپانسر کرتی ہیں, گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہیں, اور ایون اس نسخے کو یا اس فارمولہ کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی پہ. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان جگہوں پہ کچھ لوپ ہولز ہیں, ان جگہوں میں کچھ کمیاں ہیں, تو ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے جب ہمارا اپنا ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں انہیں پالش کرنا ہے, اور اس پالش ہوئے اسٹوڈنٹس کا جو بھی نالج ہے, جو بھی اس کی توانائیاں اس نے سرو کی ہوئی ہیں اپنے تحقیقاتی کام میں, اسے ہم نے استعمال کرنا ہے, اسے ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, جو ہمارے ریسرچرز ہیں یا ایسے اسٹوڈنٹس جو ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کب سے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں اچھا ریسرچر بننے کے لیے؟
ایز سون ایز پاسبل، یعنی گریجویشن لیول سے. اس میں ہم لوگوں کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ MBA لیول پہ بھی ہوتا ہے، BBA لیول پہ بھی ہم ریسرچ پروجیکٹس کرا رہے ہیں. تو بیسیکلی ریسرچ پروجیکٹس کا اسٹوڈنٹ کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے، کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. پھر فیوچر میں جب وہ اپنا بزنس بھی کرتا ہے تو اگر وہ اس کو کچھ انالیسس کرنا ہے، کچھ مارکیٹ کا انالیسس کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ریسرچ بہتر طرح سے کر سکتا ہے، مارکیٹ کا سروے کر سکتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کر سکتا ہے، مارکیٹ کی نیڈس کے اکارڈنگلی، مارکیٹ کی ڈیمانڈس کے اکارڈنگلی، جس سیگمنٹ کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس کی پریفرنسز کو دیکھتے ہوئے. تو ریسرچ کا اسٹوڈنٹ کو بزنس میں اور جابس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہماری سب سے پہلے جو بیچلرز لیول کی ڈگری ہے BBA اور پھر MBA، اس لیول پہ بھی ریسرچ تھیسس ہم نے انٹروڈیوس کرا ہے. صحیح. اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کہتے ہیں اس ملک میں اپرچونیٹیز تو ہیں لیکن یہاں پر ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے یا ہم جا نہیں سکتے، اور لیکن کمپیریٹیولی دنیا کے دیگر ممالک جہاں پر آسانی سے اسکالرشپ مل سکتی ہے، وہ بے شک فل برائٹ ہو یا فل برائٹ نہ بھی ہو، تو وہ ایسے کون کون سے ممالک ہیں آپ کے خیال میں کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس زیادہ جا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسکالرشپس جہاں بھی آپ کو ملیں گے آپ کو ویزا بھی آسانی سے مل جائے گا. لائک اگر آپ اسکالرشپ ون کر لیتے ہیں تو ویزا ایک دن میں بھی مل جاتا ہے. جیسے مجھے چائنیز ویزا HEC کو میں نے پاسپورٹ دیا، ایمبیسی بھی نہیں جانا پڑا اور نیکسٹ ڈے مجھے پاسپورٹ ود ویزا اسٹیمپ مل گیا تھا. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا ملنا بہت آسان ہے. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پلان اے ریسرچ پرپوزل، اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے ریفرنسز جو ہیں ٹاپ جرنل سے ریفرنس سائٹ کریں، اور اس کے بعد اس کا دیکھیں کہ اس کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا اکانومی کو کیا بینیفٹ ہے اور انڈسٹری کو کیا بینیفٹ ہے، وہ اس پہ فوکس کریں. اور پھر جو ہے آپ اس کو کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ریجیکٹ ہوگا. صحیح. اور آخر میں جو ہمارے ریسرچرز ہیں وہ بے شک ینگ ہیں یا ایون سینئر لیول پہ بھی ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جو ہمارے ایکچوئل پرابلمس ہیں، پاکستان کے جو پرابلمس ہیں، ان کو فوکس کریں اور ان کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ریسرچ میں. تبھی ہم ایک ٹرو امپیکٹ فل ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ویسٹ کی تھیوریز کو اٹھا کے ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں یا ان میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سولوشنس کی طرف آئیں. جو ہمارے پریکٹیکل پرابلمس ہیں، کانٹیکسٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل کنٹریبیوشن اور کانٹیکسچوئل کنٹریبیوشن. ہمارے کانٹیکسٹ میں ہماری انڈسٹری کو، ہمارے لوگوں کو کیا مسائل ہیں اور ان کے سولوشن کے لیے آپ ریسرچ کریں. آئی تھنک دیٹ وڈ کیری اے ویٹیج، نہ صرف ایز اے ریسرچر بلکہ اس کو آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. بالکل، جس کا درس ہمیں دین بھی دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا، ہمارے جو سامنے کرام ہیں انہیں گائیڈ کیا کہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں دنیا بھر میں اور کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسکالرشپ کہاں پر ہے، چائنا اگر وہ جائیں تو انہیں وہاں پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں کہاں کہاں کمیاں ہیں، ہم اس سے کس طرح سے بروئے کار لا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک بہت اچھی سجیشن جو آپ کی آئی وہ یہ ہے کہ ریسرچ کے لیے یہاں پر ریسرچ یونیورسٹی یا ریلیونٹ یونیورسٹی ہونا چاہیے، کیونکہ جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اگر وہ وہاں پر موجود ہو کے وہاں پر اس سے متعلق یونیورسٹی میں اپنی تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہم سب کو ہوگا. تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے. اسکلڈ لیبر بھی مل جائے گی وہاں پہ، ہمیں اس سے ریلیونٹ جتنے ریسورسز ہیں وہ دستیاب ہوں گے، تو پھر دنیا سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آئے گا وہاں. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر آئے گا، اور جیسا کہ ابھی بھی آ رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو چنک ہوگا آنے کا ادھر پاکستان میں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوگا. اور انشاءاللہ وہی بات ہے کہ پاکستان کی نیک نامی بھی اس میں ہو سکتی ہے اور ہوگی لازماً. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے سامعین کو جو سن رہے تھے انہیں اسپیشلی گائیڈ کرنے کے لیے. تو سامعین اکرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے خصوصی بات کی ہے ڈاکٹر حمیدہ اختر سے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ سے، اور ابھی چائنا سے ایکسلنس ایوارڈ بھی لے کر آئی ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ینگ اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور تحقیقاتی کام کو ہم کس طرح سے ابھار سکتے ہیں، کس طرح سے نکھار سکتے ہیں، اور دنیا میں اپنا لوہا کیسے منوا سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اچھا تحقیقاتی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا سسٹم آج کل گوگل کا موجود ہے، جو کہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کہیں پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس گوگل اسکالرز ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا. پھر یوٹیوب، جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں،
بڑے بڑے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام رابطہ. میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی تھیں ڈاکٹر حمیدہ اختر, اور ہمیں آپ دیجیے گا اجازت. یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی تھی پروڈیوسر منیب بخش ملک اور کامران طارق. اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.